अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी, हम जो दर्जा हरारत देख रहे हैं बढ़ रहा है, इलेक्शंस करीब आ गए, लेकिन उसके साथ साथ एक जो हमें बेचैनी भी नज़र आ रही है, जिस पे हम बारहा बात भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। उस पर मज़ीद बात करने के लिए आइनी पहलू क्या हो सकते हैं इलेक्शन के हवाले से, मार्जिन की नशिस्तों के हवाले से, और सलूशन क्या है, इस सब का हल क्या हो सकता है मुल्क को या रियासत को इस एमरजेंसी से निकालने का, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब। उनकी काफ़ी जो मतलब हम बात करते हैं सीनियर कानूनदान है, आज़ाद कश्मीर के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उसके अलावा आइन और कानून पे की किताबें भी लिख चुके हैं, तो गहरी नज़र रखते हैं आज़ाद कश्मीर और पूरे बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें दोनों हिस्सों की, तो उसकी सियासत पे और सारे जो मामलात हैं आइनी भी और जितने भी हम सियासी देखते हैं, तो आए रोज़ हम देखते रहते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, बाकी अखबारों में भी और हर तरह से एक्टिव नज़र आते हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं, इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन समेत जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, क्या उसमें मीडिएटिंग रोल प्ले कर सकते हैं सिचुएशन को नॉर्मल करने में, और अमन व अमान कायम करने के लिए कितना मज़ीद वक्त लग सकता है। तो सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। अच्छा, जैसे साहब मुझे बताइएगा, मार्जिन की नशिस्तों से अगर हम शुरू करें, तो आपकी अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, जो राय है, वो आप क्या समझते हैं कि सेटअप के लिए, सिस्टम के लिए कितनी नागुज़ीर हैं वो नशिस्तें या उनका वजूद? लेकिन ये बात यह है कि नागुज़ीर तो कोई चीज़ नहीं होती है। ये वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती रहती है और ऐसे ही। नया सिस्टम आ जाता है। लेकिन एक मार्जिन की सीटें 1949 से चली आ रही हैं, किसी न किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में चली आ रही हैं। वो उस वक़्त क्यों चली आ रही थी और आज तक क्यों कायम है, तो इसकी अपने अपने वक़्त की अपनी अपनी तारीख़ है। उस ज़माने की तारीख़ ये थी कि किसी को तसव्वुर ही इस बात का नहीं था कि आज़ाद कश्मीर इसी हालत में रहेगा, या आज़ाद कश्मीर एक मुस्तकिल किस्म की गवर्नमेंट बन जाएगी, एक मुस्तकिल किस्म की स्टेट की सूरत इख्तियार कर लेगी, या ये कि मकबूजा कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास ही रहेगा, वो आज़ाद नहीं होगा। उस वक़्त ये सूरत हाल थी। उस सूरत हाल में बने तो लोग कहते कि भाई चल दिनों की बात है, तो ये हम सारे इकट्ठे मिलके हुकूमत बनाते हैं। सब ने इकट्ठे मिलके हुकूमत बनाई, उसमें कोई मुहाजिरीन का या मकामीन का या बाकी लोगों का कोई इम्तियाज़ नहीं था। जो आदमी जिस काम जो हो सकता था उसको वो काम दिया गया, उन्होंने किया। तो उस वक़्त उस जज़्बे के तहत शुरू हुई। उसके बाद फिर एक इसको कानूनी सूरत आ गई, अब आइनी सूरत आ गई, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यहाँ तक पहुँचा है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिफ़ॉर्म ज़रूरत नहीं है, रिफ़ॉर्म्स इसमें भी ज़रूरत है। इस वजह से कि दोनों तरीके गवर्नमेंट वाले भी मानते हैं, और जो मुज़ाहिरीन हैं या मुतालबा करने वाले जो हैं वो भी कहते हैं, और जो गवर्नमेंट वाले हैं वो भी कहते हैं। मुज़ाहिरीन का एक एक्सट्रीम है, वो कहते हैं कि जी इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। हुकूमत के काफ़ी सारे लोगों का मैंने बात सुनी, कहा जी चलिए हम इस पे बात करें, इसको कोई दरमियानी रास्ता निकालें, उनकी ये भी कही है। तो इसका मतलब है कि रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। तो रिफ़ॉर्म ज़रूरत होने की सूरत में अगर रिफ़ॉर्म्स कर लेते हैं तो उसके लिए तो गुफ्तगू शदीद होनी चाहिए, ऐसे बातचीत ही। होनी चाहिए, उसके बगैर तो बात होगी नहीं। अब इन्होंने इसका मसले का हल निकालने का सुप्रीम कोर्ट में एक रेफ़रेंस दायर किया था। जी, जी। आम लोगों का इम्प्रेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रेफ़रेंस आया, जो उसका जवाब आया, उसको मैं फ़ैसला नहीं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी उसको फ़ैसला नहीं कहा। वो उनके जवाब है, उन सवालों का जवाब है जो सवाल गवर्नमेंट ने उनको भेजे हुए थे। ऐसे ही। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसके बारे में। उन्होंने कहा जी कि सब ये जो धौंस धांधली और मुज़ाहिरों और हलाशेरी या डंडे से तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, न तरमीम हो सकती है, न कोई कानून बन सकता है। सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अलबत्ता साथ उन्होंने ये बात की है कि जो चीज़ें आइन और कानून की उनकी तरमीम जो है वो कानून के तरीक़ेकार के मुताबिक होगी, और कानून का तरीक़ाकार के मुताबिक असम्बली जो है वो अपनी जगह मौजूद है, वो जब चाहे इसकी तरमीम कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बाज़ है 2 चीज़ों के बारे में आप क्लियर रखने की, कि एक ये बात है कि उन्होंने इससे ज़बरदस्ती से या दबाव से या किसी और तरीके से किसी को मजबूर करना, कि मजबूर करके उनको करवाना, इस चीज़ को कंडेम किया उन्होंने, कि ये बात मुमकिन नहीं है ये। अलबत्ता ये रास्ता उन्होंने अपनी जगह खोला छोड़ा कि असम्बली आपकी मौजूद आई है, उस वक़्त तक मौजूद रहेगी जिस वक़्त तक नई असम्बली नहीं आई। उसमें रुजू कर सकते हैं, असम्बली के ज़रिए जाके कार्रवाई करवा सकते हैं। अच्छा, इस पे मुझे एक चीज़ बताइएगा, असेंबली की आपने बात की, रुजू करने की बात की, तो क्या इस वक़्त असेंबली के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो कोई आइनी तरमीम कर सकती है इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक, मतलब बिल्कुल कर सकती है। असम्बली तो असम्बली रहेगी, उस वक़्त तक रहेगी जब तक नई असम्बली नहीं आई। ये मसलन एक जज है, एक ब्यूरोक्रेट है, या एक फ़ौजी जर्नल है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आम से मिसाल दूँगा। एक जनरल है या एक जज है, उसने 2 महीने के बाद रिटायर होना है। ठीक है। तो आज उसको काम करना छोड़ देना चाहिए कि भई मैं चूँकि रिटायर होने से नहीं, मैं वो काम आखिर रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक काम आखिरी कर। दिन तक काम करेगा। असम्बली भी वैसी चीज़ है। ठीक है। असम्बली के पास सॉवरेनिटी होती है स्टेट की,
اور ساورنٹی آف اسٹیٹ اس وقت آپ ساورنٹی میں کبھی خلا نہیں ہوتا ہے، وہ خلا اس وقت خلا ہو ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ جس دن ایک اسمبلی کو خارج ہوتی ہے اسی دن اگلی اسمبلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اسمبلی اپنی جگہ موجود ہے، اسمبلی کام کر سکتی ہے، مکمل کام کر سکتی ہے. کیونکہ یہ بھی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، رولنگ پارٹی کی طرف سے بھی، کہ ہم آئینی ترمیم اب نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کی تاریخ نہیں یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اسمبلی موجود ہے تو اسمبلی جو ہے وہ کرے گی. اس میں یہ بات کوئی بھی نہیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ اسمبلی نہیں کر سکتی یا آئندہ اسمبلی کرے گی. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے پروسیس کے لیے کر سکتے آپ. اسمبلی موجود ہے، اسمبلی کا پروسیس کریں. جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہے، اب جو طریقہ کار امینڈمنٹ کا، اس کے ذریعے آپ امینڈمنٹ بل بھیجیں تو اس کا امینڈمنٹ ہو جائے گی. اگر نہیں بھیجتے تو دیکھیں اس کے دو چیزیں، یہ ریفیوجیز کی سیٹیں دو پہلو اس کے، ایک اس کا سیاسی اور اپنا آئینی پہلو ہے، ایک اس کا سیاسی پہلو اور اس کا دوسرا آئینی پہلو ہے. سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ بھائی پہلے لوگوں کو آپس میں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف آپ کے پاس حکیم کمیٹی ہے، ان کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، پرزور ڈیمانڈ بھی ہے بلکہ پرتشدد ڈیمانڈ بھی ہوگی. ایک طرف وہ ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف گورنمنٹ کے اداروں کی ہے کہ نہیں جی ہم اسمبلی ترمیم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ کوئی سالس درمیان میں بیٹھ کے جو پولیٹیکل ایشو ہوگا جس کو ریزالو کر کے، پہلی بات اس میں ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی ریزالو کرنا ہے کہ اس کی ترمیم کرنی ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ ترمیم نہیں کرنی ہے، کوئی ریفارم کرنی ضروری ہے یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم کرنی ضروری ہے، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ریفارم ہونی چاہیے، ضروری ہے. تو یہ اس کا پولیٹیکل ایشو ہے. پولیٹیکلی جب فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ریفارم ہم نے کرنی ہے، تو ریفارم کس طرح کی ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی وہ آئینی معاملہ ہے. وہ آئینی معاملہ اسمبلی کرے گی. وہ ان کا وہ اس کے بس کی مطلب وہ موب کے بس کی بات نہیں ہے. وہ صرف گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں. گورنمنٹ صرف بل بنا کے بھیج سکتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ آئینی معاملہ کو ریزالو اسمبلی کرے گی. ٹھیک ہے. یہ بالکل دو چیزیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کشمیری ہے یا پھر نہیں بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے جو جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں یا جموں کشمیر کے لوگ ہیں جو ویلی کے اس پار کے لوگ ہیں، ان کی نمائندگی ختم کرنے والی بات ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نشستیں ختم ہوتی ہیں یا ان میں ریفارمز ہوتی ہیں یا ان میں کوئی چینجنگ آتی ہیں یا ان میں کمی ہوتی ہے تو ایسا کچھ ہوگا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی ریفارم کا دیکھو، میں آپ سے یہی کہا نا کہ جس وقت یہ چیزیں رکھی گئی تھیں اس وقت مقصد کچھ اور تھا. آج جس حوالے سے لوگ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو آج کے حالات کا تقاضا، وہ حالات کے صورت سے ڈفرینٹ ہے. اس حوالے سے آپ ان کو ترمیم کر سکتے ہیں نا، ترمیم کر کے ان کو ریفارم کر سکتے ہیں، ان کو بہتر صورت دے سکتے ہیں. جو لوگوں کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں ان خدشات کو دور کر کے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہی کہ جس طرح سے ابھی ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، ان کے ظاہر پروٹیسٹ بھی ان کا چل رہا ہے، لانگ مارچ کی کال بھی ابھی تک انہوں نے دی ہوئی ہے، سسٹین کرتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے، کس طرح کا نکلنا چاہیے؟ ایک ہم ٹرم سنتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ کی، تو کیا وہ اس پہ اپلائی ہوتی ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے؟ کس چیز کی؟ ہارڈ اسٹیٹ کی ہم ٹرم سنتے ہیں. ہارڈ اسٹیٹ جی ہم ایک ٹرم سنتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہاں پہ وہ ٹرم اپلائی ہوتی ہے، ان لوگوں پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو باہر رکھے. اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈس ہوتی ہیں ان کو کنسیڈر کر کے ان کا فیصلہ کریں، ان کا حل کریں، ان کا وہ پوری کریں، ان کو سمجھائیں لوگوں کو. یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ وہاں کی طرح کی ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہارڈ پاور ہی یوز کرے. ہارڈ پاور ہر وقت یوز نہیں ہوتا. ہارڈ پاور اس وقت ضرورت ہوتا ہے جس وقت پھر کوئی اور چارہ نہ رہ جائے. اگر کوئی لوگ اس میں مظاہرین جو ہیں کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ ان کی اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کو قائل کریں کہ بھائی ڈیمانڈ آپ کی بنتی نہیں ہے، اگر بنتی ہے تو اس طریقے سے بنتی ہے، تو اس طریقے سے ان کو قائل کر کے تو وہ ان کو گھر چلا جانا چاہیے. سیدھی بات ہے یہ، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کام جو ہے یہ پولیٹیکلی ریزالو ہوگا اور آئینی طور پہ یہ کمپلیٹ ہوگا. ادروائز نہیں ہوگا. دو ایشو جب تک برابر سائملٹینیسلی نہیں چلیں گے، پولیٹیکل ڈائلاگ کا جو نتیجہ ہے اس کو قانون کی صورت میں لے جانا، بل کی صورت میں اسمبلی میں لے جانا، اگر ضرورت ہو لے جانے کی، پولیٹیکلی اگر ریزالو نہ ہوتا ہو تو اس میں بیسیکلی تو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہے کہ بھئی آپ یہ کافی ہو گیا، اس کو چھوڑیں. ہم اس کو آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اتفاق کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کو آپ چھوڑیں، ہم بعد میں کسی وقت پھر بھی دیکھ سکتے ہیں، بعد میں ہوگا. کسی طریقے سے ان کو راضی کریں، راضی کر کے ان کو ڈسپرس کر دیں. ہاں، اگر وہ ماب وائلنس پہ اتر آ جاتا ہے
تو اس کے بعد پھر ہارڈ پاور تو اسٹیٹ کا اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو ضرور کرے گی کہ اس فیصلے کہ اسٹیٹ ہوگی تو میں ہوں گا اور آپ ہوں گے اور سارے لوگ ہوں گے، اسٹیٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، لا لیسنس ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں شہر ہے، ابھی شہر سے ابھی ہو کے آیا، پچھلے 7-12 دن سے دکانیں بند ہے، ٹریفک بند ہے، اب انٹرنیٹ جو زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے وہ سارا بند ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسٹیٹ کو مفلوج کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وہاں ان سے ڈائلاگ سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات کہنی کہ بھئی ان لوگوں کو ہم نے نان اسٹیٹ قرار دے دیا ہے یا ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے، ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ کا اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہیں تو بندے ہی نا، انسان ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی ان کو بیٹھنے کا موقع دیا ہوا ہے، تو ان کے چیدہ لوگوں کے ساتھ بلا کے بات کر رہے ہیں، اور ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حالات اور وقت کے حالات کو سمجھیں۔ اب الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن میں لوگوں نے الیکشن میں ووٹ بھی لانا ہے اور اس کے لیے لوگوں نے کنوینسنگ بھی کرنی ہے، اور مزدور ہیں دیہڑی دار بیچارے، وہ کیا کریں گے، دکاندار ہیں جن کو اپنے مال جو گاڑی میں اس میں دکانوں میں رکھا ہے گل سڑ جا رہا ہے، لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے، دکاندار مہنگے داموں بیچیں گے، اگر ان کو کوئی مجبور کرے گا لانے کے لیے وہ مہنگا بیچیں گے یا ملے گا نہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اسٹیٹ کے لیے کرائسس بن جائے گی۔ اس لیے دونوں کو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو مل کے حل کریں تاکہ لوگوں کی آسائش پیدا ہو۔ آپ نے بات کی الیکشنز کی کہ واپس حکمرانوں نے یا سیاستدانوں نے الیکشنز میں جانا ہے، پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں شمولیت اختیار کرنی ہے، یہ انہی کے ووٹرز ہیں، تو کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مشکل نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، کہ وہ ابھی اگر عوام کے پاس نہیں جا رہے تو کل وہ ووٹ لینے کیسے جائیں گے؟ ایگزیکٹلی یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ الیکشن آ رہا ہے، کہ الیکشن کے لیے لوگ سارے انوالو ہوتے ہیں، سیاستدان تو چلو الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن الیکشن پہ لوگوں میں سے لڑتے ہیں نا۔ اگر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دکانیں بند رکھی ہیں، گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، اور کوئی ایگری نہیں کرتے اسٹیٹ کی کسی ریٹ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو الیکشن پھر اسٹیٹ ہو جائے گا نا۔ الیکشن کا آزادانہ، منصفانہ اور قانون کے مطابق ہونا بڑی امپارٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ منصفانہ اور آزادانہ الیکشن کو نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، نہیں کریں اور ویلنگلی پارٹیسپیٹ نہ کریں، اور بغیر کسی انفلوئنس کے پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ اچھا، اسی الیکشن پہ ایک اور آپ سے چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا رولنگ پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو تھا الیکشن شیڈیول انہوں نے جاری کیا، انہوں نے کہا الیکشنز اس تاریخ پہ ہونے، اس میں انہوں نے کہا یہ اجلت میں دیا گیا فیصلہ ہے، اس کو مؤخر کرنا چاہیے، اس میں تاخیر ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھا تھا آپ کو۔ مطلب انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے ابھی الیکشن شیڈیول جاری کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ اجلت میں دیا گیا، اس کو ڈیلے کرنا چاہیے کیونکہ ابھی الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا قانونی اور آئینی پہلو مجھے بتائیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ الیکشن میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایک لمحے کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن تو آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق اسٹیپ بائی اسٹیپ آئین میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ کی نامینیشن پیپر کب آئیں گے، اس کی اسکروٹنی کب ہوگی، اس کا پھر فائنل لسٹ کب ہوگی، اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو جو مطلب ہے جو الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے ان کے نامینیشن پیپر کب اپروو ہو کے لوگ جائیں گے اس میں، اس کے بعد پولنگ ہوگی، اس کے بعد رزلٹ ہوگا، ہر ایک قدم لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں لکھی یعنی اس میں تاخیر ممکن نہیں ہے یا نہیں؟ بالکل تاخیر بالکل ممکن نہیں ہے۔ اب تاخیر کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی جائز ہے، قانون کے مطابق ہے، وہ مطالبہ ویسے ہی نہیں جیسے ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا تھا۔ تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آئین میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آئین کے مطابق ہی کام چلے گا، تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ ہاں، ناگزیر حالات اگر ہو جائیں تو اسمبلی سے آپ ایک قرارداد کرا سکتے ہیں، قرارداد کرا کے کہہ سکتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں نہیں آنی چاہیے الیکشن فار دا ٹائم بھی، کہ اس کو ملتوی کیا جائے، اس اسمبلی کی قرارداد کی بنیاد پہ پھر آئین کی ترمیم کی جائے، اس کے بعد یقینی طور پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جارین اگر یہی رہتا ہے جو آئین موجود ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ اور نہیں ہے کہ الیکشن کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے ایک چیز آخری بتائیے گا کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، سینئر آپ قانون دان ہیں اور ساری چیزوں پہ جیسے میں نے بتایا آپ کی نظر بھی ہے، تو کیا کوئی میڈیٹنگ رول آپ کی طرف سے پلے کیا جا سکتا ہے مذاکرات کے لیے تاکہ سچویشن دونوں طرف سے نامل ہو سکے، بات چیت کی میز پہ آنے کے لیے ان سے بات کی جا سکتی ہے، یا آپ کر سکتے ہیں یہ چیز؟ دیکھیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نے کل ہی، بلکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پیج پہ آئے ہیں، کچھ دنوں ہم نے پریس کانفرنس کی، میں تھے، میرے دوسرے کولیگ ساتھ تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے آپس میں درمیان میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب وہ ہم زبردستی اپنے آپ کو تو نہیں منوا سکتے ہیں نا، اگر کوئی ہمیں اپروچ کرے گا جی آپ اس کا ہمارے درمیان تصفیہ کروائیں تو ضرور کریں گے۔ اگر لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اپوزیشن والے جو لوگ مظاہرین ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، حکومت والے کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کسی اور دوست کو اپنے ساتھ پیش کروں گا، تو ہم اس کا مسالت کر سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، دنیا میں کون سی بات ہے کہ جس کا حل نہ نکلے۔ ول ہونی چاہیے، ول کے بغیر نہیں ہوگا، ول ہونی چاہیے۔
اور یہی سلوشن بھی ہے میرے خیال میں کہ ڈائلاگ کے علاوہ کچھ بھی نہ possible- ڈائلاگ کے علاوہ تو کوئی حال نہیں ہے نا، زبردستی سے کوئی چیز ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، ایسا ہی ہے. اور نہ زبردستی سے حکومت ان کو منوا سکتی ہے اور نہ زبردستی سے وہ حکومت کو منوا سکتے ہیں. اس میں ڈائلاگ ہوگی. پولیٹیکل میں دو ہی پروسیس ہیں، ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، دوسرا لیگل Legal پروسیس. process ہے. پولیٹیکل پروسیس یہ ہے کہ بات چیت کریں گے اور اس کے ذریعے جو فیصلہ ہوگا اس کو لوگوں کو ماننا پڑے گا. اور اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ترمیم ہونی ہے تو اس کے بعد پھر اسمبلی کا فورم آ جاتا ہے، پھر اسمبلی جائے گی. دیٹ از دا لیگل پروسیس، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشنل پروسیس. یہی دو پروسیس ہیں، باقی تیسرا پروسیس کوئی بھی ایسا ہی نہیں، ہے. ڈنڈے والا پروسیس کوئی نہیں. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امید کرتے ہیں کہ Thank you. دونوں جو بھی لوگ ہیں یا فریقین ہیں اس معاملے کے وہ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ کے میز پہ آئیں اور بات کریں، کیونکہ نقصان ہم آلریڈی بہت اٹھا چکے ہیں اور مزید شاید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لحاظ سے، نہ جانی نہ مالی یا نہ ہی امن و امان کی جو صورتحال ہے مزید ڈسٹرب رہنی چاہیے. درست بات. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور Thank بہت you. ساری چیزیں سے سیکھنے کو بھی ملی مجھے. Thank you. یہ تھے منظور گیلانی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اور کس طرح سے گورنمنٹ کو اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان سے بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شاید تشدد یا کسی بھی طرح کا جو چاہے وہ مظاہرین کی طرف سے ہو یا کسی دوسری اس کی طرف سے ہو، وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. مزید انسانی جانوں کا یا مالی یا کسی بھی لحاظ کا نقصان اسٹیٹ برداشت نہیں کر سکتی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.